औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली। नाज़रीन, काफ़ी अरसे से जब से होश संभाला है तब से एक नारा अक्सर पाकिस्तान की सियासी खानकाहों के अंदर घूमता हुआ दिखाई देता है, जो कि वाज़े तौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तख्लीक करदा एक तजवीज़ है, एक नारा है जिसको कहा जाता है कि वोट को इज्जत दो। लेकिन यहां पर अब सूरत हाल ये होती जा रही है कि एक जानिब जहां उसी पार्टी के ताहयात कायद साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो लंदन में बैठकर पाकिस्तान में वोट को इज्जत दिला रहे हैं, अब उसी डगर पर उनके छोटे भाई भी दिखाई देंगे जो कि मौजूदा कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। शहबाज शरीफ साहब ने 9 हफ्तों के लिए पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाजत मांगी, जो कि लाहौर हाई कोर्ट ने मशरूत कर दी है कि जनाब वाला आप इस चीज के पाबंद होंगे कि आपने वापस आना है। अब यहां पर एक शख्स का मैं जिक्र करता चलूं जो इस वक्त मुशीर एहतसाब हैं और अक्सर अपोजिशन का ये एहतसाब करते हुए दिखाई देते हैं। शहजाद अकबर साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ पर 7 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, भाई बेटा और दामाद इश्तिहारी हैं और लंदन में मुकीम हैं, पाकिस्तान रेड लिस्ट में है और आम पाकिस्तानी बरतानिया दाखिल नहीं हो सकता। मुल्जिमान और मुजरिमान इकट्ठे ईद मनाएंगे। जनाबे वाला बातों और जबानी जमा खर्च से कब बाहर निकलेगी ये हुकूमत? कब तक इस चीज के ऊपर महज डुगडुगी बजाई जाती रहेगी? ढोल नहीं बोलूंगा, ढोल बड़ी चीज होती है। डुगडुगी बजाई जाती रहेगी कि जनाबे वाला फला चोर था, फला डाकू था और इसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, इसके ऊपर चीनी चोरी का केस है, इसके ऊपर लैंड ग्रैबिंग का केस है और ये तमाम के तमाम मुल्क से बासानी बाहर चले जाते हैं। हुकूमत कुछ नहीं कर पाती। ये वाज़े तौर पर इस मौजूदा हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज रहा है कि जनाबे वाला हम बुरा कहेंगे भी, लेकिन हम बुरा करने वालों के साथ एहतसाब की कोशिश कर सकते हैं, एहतसाब नहीं कर सकते। और आजकल जो बातें हो रही हैं, अब जरा कराची का जिक्र करते चले, क्योंकि आज ना चाहते हुए भी जिक्र करूं, सिंध के वजीर इत्तलात सैयद नासिर हुसैन शाह साहब फरमाते हैं कि सिंध हुकूमत के साथ कुछ अरसे से बहुत नाइंसाफी हो रही है। हम चाहते हैं अपोजिशन की जो तजावीज़ हैं वो बजट में शामिल करें। हम इसी साल के अरबों रुपए नहीं मिले, चारों सूबों में वफाकी पार्टी की दुर्गत बनी हुई है। जनाबे वाला, अगर आप कहते हैं ना कि वफाकी हुकूमत सिंध हुकूमत के साथ नाइंसाफी कर रही है, तो इसको आसान अल्फाज में मकाफात अमल और मुश्किल अल्फाज में इंतकाम इलाही कहा जा सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो वफाक आपके साथ कर रहा है वही आप और आपके वज़रा और जितनी काबीना इस वक्त मौजूद है वही कराची के साथ कर रही है। जितने सवाल किए जाएं यही कहा जाता है जी कराची हिस्सा है, कराची में काम कर रहे हैं और आपको कराची में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता। जनाबे वाला, माजरत के साथ कुरान दरमियान ये बात कहने पर मैं मजबूर हूं जनाबे वाला कि वाकई मुझे कराची में कुछ अच्छा नहीं दिखता। मुझे वाकई कराची के अंदर वो चीजें दिखाई नहीं देती जिसको देखने के लिए आंखें तरस रही हैं। मुझे कराची में टूटी फूटी सड़कें, सूखे नल, गंदगी, गटर, कचरा और इसके अलावा क्या देखेगा जनाबे वाला? आप मुझे बता दें ताकि मैं वो भी तलाश करने की कोशिश कर सकूं। दूसरी जानिब साबिक मेयर कराची वसीम अख्तर साहब एक बेख्तियार मेयर 5 साल रहे और उसके बाद आजकल MQM की ड्यूटी पर मामूर हैं और अक्सर ऐसे बयानात दे देते हैं जिससे लगता है कि ये शख्स कभी इस शहर पर हुक्मरानी करके गया ही ना हो। वसीम अख्तर साहब फरमाते हैं कि शहर कायद गुज़िश्ता कई साल से मुश्किलात का शिकार है। कराची में स्ट्रीट क्राइम रोज बरोज बढ़ रहे हैं। मसाइल के हल में दोनों हुकूमतें नाकाम हैं। जनाबे वाला, तो आप लोग बता दें, माशाल्लाह 30 साल से आप लोगों का स्टेक कराची में मौजूद है। हर इक्तिदार के अंदर आप लोगों की सीटें मौजूद होती हैं। इस इक्तिदार में भी आपकी 2 सीटें मौजूद हैं। तीसरी सीट की आपको ऑफर हुई थी, आप लोगों ने लतीफे का सहारा लेते हुए उस तीसरी सीट को मुस्तरद कर दिया। वसीम अख्तर साहब अब किससे पूछ रहे हैं जनाबे वाला कि कराची के मसाइल का हल क्या है और कराची के मसाइल के हल के लिए कौन कौन सी हुकूमतें कामयाब हुई हैं और कौन कौन सी नाकाम हुई? ये बात करना, इस किस्म का स्टेटमेंट देना या इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करना MQM पाकिस्तान की मौजूदा राबता कमेटी को जेब नहीं देता। और आज जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, एक जानिब सेनेटर फैसल सब्जवारी साहब भी फरमाते हैं कि पुलिस रिश्वत ले रही है और ताजिर परेशान हैं।
سندھ حکومت کو خدارہ اس معاملے پر ہوش کے ناخن لینے چاہیے. تاجر واقعی بہت پریشان ہے. اور اگر میں یہ بات کروں کہ جناب والا تاجروں کی پریشانی کیا ہے, تو جناب والا یہ بات میں کہنے پر حق بجانب ہوں کہ وفاقی حکومت نے تجارت, کاروبار, معیشت, صنعت سب تباہ کر کے پہلے ہی پریشان کیا ہوا تھا, اور اب اس لاک ڈاؤن کی آڑ میں پولیس واضح طور پر پریشان کر رہی ہے. اسی پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما ہیں انجینئر عبد القیوم عامر صاحب. بہت شکریہ انجینئر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. قیوم بھائی, کیا کہنا پسند کریں گے؟ سر دیکھیں, موجودہ میں نے وفاقی حکومت کا بھی ذکر کیا, میں نے شہری حکومت کا بھی ذکر کیا, میں نے صوبائی حکومت کا بھی ذکر کیا. آپ لوگ کافی آواز اٹھا رہے ہیں سر, نتیجہ صفر ہے, کیوں؟ کراچی اور پاکستان کے حوالے سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ نکلو تو ہر موڑ پہ مل جاتی ہیں لاشیں, جی, ڈھونڈو تو اس شہر میں قاتل نہیں ملتا. صحیح. تو وہی لوگ ہیں, پارٹیاں تبدیل کرتے ہیں, دوسری پارٹی میں چلے جاتے ہیں, الیکشن آتا ہے اپنے ذاتی مفادات کے لیے. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عوام کے بینیفٹ کی پالیسی ڈیولپ کرنے میں کسی کو بھی انٹرسٹ نہیں ہے. اور اگر بہت آگے بڑھ کے کہا جائے تو لاشعوری طور پہ عوام کو خود بھی انٹرسٹ نہیں ہے. عوام خود بھی اپنے لیے شاید کوئی اچھے لوگوں کو منتخب نہیں کرنا چاہتی. عوام بھی زندہ باد اور مردہ باد کی پالیسی اپنائے ہوئے انہی چور لٹیروں کے پیچھے چلتی رہتی ہے. اور بارہا یہ بات آتی ہے, جماعت اسلامی اپنے آپ کو پیش بھی کرتی ہے, اور عموماً لوگوں کی طرف سے یہ شکایت آتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لاشعوری طور پہ یا ناسمجھی کی بنیاد پہ لوگ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو حکومت نہیں ملی, جماعت اسلامی کو عہدے نہیں ملے, اس لیے شاید جماعت اسلامی نے کرپشن نہیں کی. لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے. جماعت اسلامی کے منسٹرز بھی رہے ہیں, فائنانس منسٹرز بھی رہے ہیں, میئرز بھی رہے ہیں, اور بہت ساری وزارتیں جماعت اسلامی کے پاس مختلف ادوار میں رہی ہیں. اور کراچی کا جو موجودہ تباہ شدہ انفراسٹرکچر ہے, اس سے پہلے یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپ ہوا تھا وہ جماعت اسلامی نے ہی ڈیولپ کیا تھا. نعمت اللہ خان صاحب کی صورت میں میئر جماعت اسلامی کا میئر کراچی کو میسر آیا تھا. یہ ابہام اب تک دور نہیں ہوا, ذرا میں چاہوں گا آپ کلیئر کر دیں, کیا واقعی نعمت اللہ خان صاحب کی منصوبے تھے جن کو مصطفیٰ کمال صاحب نے پایا تکمیل تک پہنچایا تھا, یا یہ ایسے ہی کسی نے ہوا میں پھولجڑی چھوڑی ہے؟ یہ تو آپ اپنے گورنمنٹ کے ریکارڈ سے بھی کر سکتے ہیں نا کہ کس ایرا کے اندر وہ ڈیزائن ہوا, کب اس کی فیزیبلٹی بنی, کب اس کے فنڈز ریزرو ہوئے, کب اس کے این آئی ٹیز بنی, کب اس کے ٹینڈر ہوئے. ان کی آپ سیپرا کی ویب سائٹ سے ساری چیزوں کو سرچ کر سکتے ہیں. تو پبلک ڈاکیومنٹیشن ہے ساری. صحیح. تو اس میں میری گواہی کی ضرورت نہیں ہے, جماعت اسلامی کی گواہی کی ضرورت نہیں ہے. وہ ساری چیزیں انٹرنیٹ پہ ویب سائٹ سے موجود ہیں. تو جماعت اسلامی نے ہمیشہ پبلک کی خدمت کی ہے, گورنمنٹ میں ہو یا نہ ہو. جی. گزشتہ کورونا کی لہر کے اندر جماعت اسلامی نے بہت ساری چیزیں راشن کی صورت میں, مختلف ادویات کی صورت میں گھر گھر تک پہنچائی ہیں. اور اس وقت بھی جماعت اسلامی الخدمت کی صورت میں جتنا بڑا نیٹ ورک پاکستان کی اور سب سے بڑی این جی او اگر چلا رہی ہے تو جماعت اسلامی چلا رہی ہے. صحیح. اور آپ یہ دیکھیں کہ جیپنیز گورنمنٹ جو فنڈ کرتی ہے وہ دوسری کسی این جی او کے اوپر شاید اتنا ٹرسٹ نہیں کرتی جتنا جماعت اسلامی کی الخدمت کے اوپر کرتی ہے. آر او پلانٹس ان کو پرووائڈ کرتی ہے اور مختلف فنڈز پرووائڈ کرتی ہے جس کے بہاف پہ جماعت اسلامی اپنے ویلفیئر پروجیکٹ چلاتی ہے. اور ایک بہت بڑا ویلفیئر کا جو کام ہے جماعت اسلامی نے یتیم بچوں کے لیے جو کیا ہے. صحیح. آغوش پروجیکٹس جو ہیں, ان آغوش پروجیکٹس کی بہت ساری پریزنٹیشن انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے. شاہد آفریدی صاحب نے خود اس کو وزٹ کیا ہے. تو سر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جماعت اسلامی سیاست سے سمٹ کر اب خالی سماجی کام کرے گی؟ نہیں, جماعت اسلامی سیاست سے ہٹ کر صرف سماجی کام نہیں کرے گی. جماعت اسلامی سماجی کام کرتی تھی, پولیٹیکل پارٹی میں اور این جی او میں بہت فرق ہوتا ہے سر. ویسے میں معذرت کے ساتھ, آپ کی بات بالکل صحیح ہے. این جی او ایک الگ چیز ہے, جماعت اسلامی ایک الگ چیز ہے. لیکن جماعت اسلامی نے الخدمت کی صورت میں جو این جی او بنائی ہے, کیا آپ اس بات کی گواہی نہیں دیں گے کہ الخدمت جماعت پاکستان کے اندر خدمت کر رہی ہے؟ سر بالکل کر رہی ہے, کرنا بھی چاہیے. اور فنڈز ملیں گے تو خدمت تو کرے گی نا سر. جی میں آتا ہوں. جی. تو
اب یہ بات تو نہیں ہے کہ جماعت اسلامی نے ایک سیاست چھوڑ دی ہے. جماعت اسلامی سیاست کے ٹریک پر موجود ہے, اپنے آپ کو پیش کرتی ہے. اگر عوام اس کو فیئر الیکشن ہوتے ہیں, چلے ٹھیک ہے, بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا انجینئر صاحب. مسئلہ یہ کہ پری انجینئرڈ الیکشن نہ ہو تو جماعت اسلامی, چلے ٹھیک ہے. ویسے اگر پری انجینئرڈ ہو بھی جائیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. رافیہ عباسی صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے میرے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ دی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. دیر آئی درست آئی, لیکن صحیح معنوں میں سوال آپ سے بنتا ہے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ صاحب کا اسٹیٹمنٹ ابھی میں نے اپنے انٹرو میں ہی بتایا کہ وہ فرماتے ہیں کہ سندھ حکومت کے ساتھ کچھ عرصے سے بہت ناانصافی ہو رہی ہے. دیکھیں, جو حکومت ایک شہر کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہو, جس شہر کو شہر کراچی کہا جاتا ہے, ان کے وزراء کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ناانصافی یا اپنے ساتھ ہونے والی کسی ناانصافی کا پرچار کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیر سے آنے کے لیے معذرت. جی, سندھ گورنمنٹ کے ساتھ کیوں ناانصافی نہیں ہو رہی ہے؟ کبھی آپ کوئی پیکیج اناؤنس کرتے ہیں, کبھی آپ کوئی پیکیج اناؤنس کرتے ہیں, وفاق سے ہمیں نہیں ملتا. صرف آپ اناؤنس کر کے آپ چلے جاتے ہیں, پھر آپ میٹنگز بیٹھتی ہیں, پھر کمیٹیز بنتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے دکھاوے کے لیے, سب ہو جاتا ہے. لیکن پھر بھی آپ آج تک ہماری اورنج لائن دیکھ لیں, سب چیزیں دیکھ لیں, جو ہمارے اینڈ پہ کام تھے وہ کمپلیٹڈ ہیں. جو ہمیں وفاق سے ملنا تھا وہ نہیں ہو سکا. اچھا. اس طرح سندھ ابھی ریسنٹلی کووڈ کے دوران آپ دیکھیے کہ سندھ کے ساتھ سوتیلے بچوں والا سلوک کیا گیا, چاہے وہ ویکسینیشنز کا معاملہ ہو, ویکسینز کا دینے کا ہو, یا یہاں کے پالیسیز کا ہو. ہمارے ساتھ مطلب اگر ہم اچھا اسٹیپ بھی لے رہے تھے تو وہ ہمارے لیے تنقید کا ہی ان لوگوں کے پاس تھا کہ جی تنقید ہی کسی طرح لے دے کے مذاق ہی, گھوم کے مذاق اڑانا, پھر کے مذاق اڑانا. تو سندھ گورنمنٹ کے ساتھ تو مطلب ایک ان کی ذاتی دشمنی ہے. وزیر اعظم صاحب تو خود کہہ چکے ہیں نا کہ میرا سندھ میرا صوبہ نہیں ہے. اچھا. جب وزیر اعظم ایسا بیان دے دیتا ہے تو وزیر بلدیات حق بجانب ہے یہ کہنے میں کہ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے. اچھا. جب ایک گھر کا بڑا اٹھ کے کہہ دے وہ جیسا تیسا ہے وہ بڑا ہے اس وقت, وہ اگر وہ صرف پی ٹی آئی کا بڑا نہیں ہے, وہ اس وقت گھر کا بڑا ہے, وہ صرف اپنی فیملی کو لے کے الگ بیٹھا ہوا ہے, تو اس نے اگر جب کہہ دیا کہ میرا تو سندھ کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے, سندھ ہمارا صوبہ ہی نہیں ہے, سندھ میرا صوبہ نہیں ہے, تو اس سے بڑی ناانصافی اور کیا ہوگی؟ اچھا, صرف الفاظ کے اوپر, عملی طور پہ تو کچھ کیا ہی نہیں ہے نا. عملی طور پہ کیا انصافی کیا عملی طور پہ ناانصافی کیا ہے؟ عملی طور پہ ناانصافی یہ ہے نا, دیکھیں ویکسینز والے معاملے میں ہمیں جو فری ویکسینز تھیں اس میں ہمیں نہیں پوچھا گیا. پھر ہمارا جتنا ہم نے کووڈ کے دوران جتنا ریلیف عوام کو دینا تھا وہ سارا سندھ گورنمنٹ نے اپنے اون پہ کیا. جو وفاق باقی صوبوں کو مدد کر رہا تھا, وفاق میں باقی صوبوں کو ذمہ داری تھی آپ کی. نہیں, وہ بالکل تھی, لیکن پھر بھی ہم نے تو اپنا حق نبھایا ہے نا, آپ نے اپنا فرض بھی نبھایا. لیکن ہمارے کچھ حق گھر کے بڑے سے بھی بنتے ہیں نا, کہ آپ نے جو پیکیجز کراچی کے لیے اناؤنس کر دیے, آپ نے جو پیکیجز سندھ کے لیے اناؤنس کر دیا, آپ آئے, آپ نے تقریر کر کے چلے گئے, آپ نے وہ نہیں دیا. آج ہماری اورنج لائن کا معاملہ لٹکا ہوا ہے, ہمارا K4 کا معاملہ لٹکا ہوا ہے, اس طرح 2-4 اور چیزیں ہیں جو لٹکی ہوئی ہوتی ہیں. آپ چاہے 162 ارب کی بات کریں یا 1100 ارب کی بات کریں, میں کسی پی ٹی آئی والے سے اس پہ سوال کروں گا نا کہ آپ اس پہ جواب دے دیں, آپ نے کیوں نہیں دیے, وہ بولیں گے جی ہم ان کو دیں گے, یہ لوگ کھا جائیں گے, یہ لوگ پہلے بھی کھا گئے تھے. اب میں کیا جواب دوں ان کو, اور آپ کیا جواب دیں گے ان کو؟ نہیں, کھا جائیں گے تو کھا جائیں وہ تو ان کی تو ایک وہ رٹا لگا ہوا ہے, ان کا تو ایک جملہ اٹک گیا ہے کیسٹ میں کہ جی کھا جائیں گے اور یہ کرپٹ ہے, کھا جائیں گے, باقی ساری پارٹیز کرپٹ ہے. جسٹس صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا پیسہ سندھ کے اندر لگا ہے اس میں تو پیرس بن جاتا, سندھ تو کچھ بھی نہیں. اب جو چیف جسٹس کو رپورٹس مہیا کی جاتی ہیں, میں ان سے گزارش کروں گی چیف جسٹس صاحب سے کہ چیف سیکرٹری صاحب کرتے ہوں گے, سیکرٹری صاحب کرتے ہوں گے. ایک بیانیہ جب بن جاتا ہے وہ اپنے عوام کے لیے بھی تو ایک سوال رکھ رہے ہوتے ہیں نا, لیکن اندرون ہمیشہ دیکھیں, اگر جناح میں دیکھیں چیف جسٹس صاحب آئے تھے, جناح کا حال دیکھ کے گئے تھے تو انہوں نے انعام کے طور پر چیزیں دی تھیں. اسی طرح سندھ کے بہت سارے اور ایسے معاملات تھے جس میں ہمیں سراہا بھی گیا ہے ہمیشہ, اور کھا گئے ہیں تو ہم تو نہیں کھا گئے. 2.5 سال میں آپ نے جتنا کھایا ہے وہ تو میرا خیال ہے ہمیں 12 سال میں تو اتنا ملا نہیں ہوگا جتنا آپ نے 2.5 سال میں کھا لیا ہے. ہم نے تو روڈ بھی بنا کے دیے, ہم تو اسکولس کے لیے بھی ایجوکیشن کے لیے بھی کام کر رہے ہیں, ہم ہیلتھ کے لیے بھی کام کر رہے ہیں. ہاں, آپ بتا دیں نا ایجوکیشن میں انٹرمیڈیٹ تک کہاں فری ایجوکیشن ہے جہاں پر آپ سے منتھلی بھی اور اینول چارج وہ فی بھی نہیں لی جاتی ہے. اور آپ بتا دیں کہ کہاں NICVD کی طرز کے پورے پاکستان میں ہاسپٹلز بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ جو ہے نا آپ اسلام آباد لے لیں, چاہے وہ آپ KPK لے لیں جہاں پچھلے 10 سال سے گورنمنٹ ہے, اگر یا پھر آپ اور کوئی صوبہ لے کے دیکھ لیں. NICVD کی تاریخ پتہ ہے آپ کو تھوڑی سی؟
دیکھیں مجھے تاریخ کا مجھے نہیں پتا, لیکن میں ایک بات, ابھی اس وقت گورنمنٹ فنڈیڈ ہے, سندھ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے. میں اس وقت کی بات اگر کروں تو اس وقت سندھ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے. سندھ گورنمنٹ 11 ارب روپے دیتے ہیں. تھوڑی سی تصحیح کرتے ہیں ورنہ میں کر دیتا ہوں. آپ کریں. NICVD پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت چل رہا ہے. ٹھیک ہے, سندھ حکومت کی فنڈنگ سے نہیں چل رہا, معذرت کے ساتھ. سندھ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے, جناح سندھ گورنمنٹ فنڈیڈ ہے. اور جو 6 ڈویژنز میں جو 6 ڈویژنز میں NICVD بنائے گئے ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کے تعاون سے بنائے گئے ہیں. اتنی بڑی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ کوئی چیز وہاں نہیں چل رہی, اس بات سے میں انکار نہیں کر رہی ہوں. ٹھیک ہے, وہ یقیناً ہے, لیکن 11 ارب روپے سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ سالانہ دیتی ہے NICVD کو. تو اس طرح دیکھیں وہ کیوں دیتی ہے, کتنے آتے ہیں NICVD کے اندر؟ لاکھوں آتے ہیں. لاکھوں آتے ہیں. ان کے لیے کافی ہے 1100 ارب یا 11 ارب؟ 1100 ارب. 1100 ارب نہیں, 11 ارب, سوری 11 ارب. لیکن دیکھیں آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ بھی ہیں, اور 11 ارب اگر صرف NICVD کراچی کو مل رہا ہے. اچھا, صرف NICVD کراچی کو مل رہا ہے. باقی جو 6 ڈویژنز میں کوشش کی گئی ہے جو ان کو سہولیات دی گئی ہیں وہ بھی تو سندھ گورنمنٹ نے دی ہے نا. نہیں چلیں ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے. بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جماعت اسلامی سے جناب انجینئر عبدالقیوم عامر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. انجینئر صاحب کیا کہنا پسند کریں گے سر, کیونکہ اگر میں پاکستان پیپلز پارٹی یا PTI کی بات کروں تو آپ لوگ تو کسی سے بھی خوش نہیں ہیں. جماعت اسلامی واحد جماعت ہے, کیا کہیں گے؟ ہماری خوشی تو عوام کی فلاح و بہبود میں ہے نا. اچھا, اب ریکارڈ سب کا سامنے ہے. جی جی, جس کی جو حکومت آئی ہے اور اس نے عوام کو, میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ کوئی بھی گورنمنٹ, موجودہ گورنمنٹ یا سابقہ گورنمنٹ پبلک بینیفٹ میں پالیسیز نہیں بنا رہی. مطلب موجودہ گورنمنٹ کے اندر جو شوگر کا بحران ہے, گندم کی قیمتوں کو دیکھ لیں, یہ دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو بالکل بنیادی ضروریات ہیں. انفراسٹرکچر ہو گیا, پبلک ٹرانسپورٹس ہو گئی, ہاسپٹلس ہو گئے, ہیلتھ ہو گیا, ایجوکیشن ہو گیا. سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی GDP کہاں چلی گئی. GDP 2020 میں آپ کا GDP مائنس میں تھی. اب جب آپ چیزوں کو بنا ہی نہیں پاتے ہیں, آپ کی چیزیں جو ہے نا پبلک بینیفٹ میں ہے ہی نہیں, تو ہم کیسے خوش ہو جائیں گے؟ ہمیں تو جب بھی موقع ملا ہے ہم نے پبلک کو خوش بھی کیا ہے, پبلک کو فیسلیٹیٹ بھی کیا ہے. انفراسٹرکچر کے سراج الحق صاحب ہو جائیں, حافظ نعیم الرحمان صاحب ہو جائیں, آپ لوگوں کے ایک جو ہیں وہ مرکزی امیر ہیں, ایک جو ہے وہ شہری امیر, کراچی کے امیر ہیں. تو سر دونوں کی جانب سے ایک ہی اسٹیٹمنٹ آتا ہے, پیپلز پارٹی, PTI, مسلم لیگ نون, یہ تینوں ایک جیسی جماعتیں ہیں. کیوں سر آپ لوگوں کو ایک دوسرے کی جانب ہوتا ہوا تبرہ نہیں دکھتا؟ تو تینوں ایک جیسی جماعتیں ہیں تو ہم کہتے ہیں نا. یہ تو آپ بھی کہتے ہیں, یہ تو آپ بھی کہتے ہیں نا. کرپشن ریٹس آپ دیکھ لیں, سندھ کے اندر انٹرنیشنل سروے کے مطابق کرپشن ریٹ 85% ہے. اچھا, میں پچھلی نشست میں بھی ذکر کر چکا تھا. جی جی, 85% کرپشن ریٹ ہے. اچھا, مطلب سرکاری خزانے سے اگر کوئی چیز نکلتی ہے, اگر 1 لاکھ روپے نکلتا ہے تو 15,000 روپے زمین کے اوپر وہ آن گراؤنڈ لگتے ہیں, 85,000 روپے خرچ ہو جاتے ہیں, آگے پیچھے چلے جاتے ہیں. وہ کہاں جاتے ہیں؟ اگر میں اور آپ تھوڑا بہت جانتے ہیں تو ہمارے دیگر ادارے ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے, اور جو گورنمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ جانتے ہوں گے. تو ان چیزوں کو جب تک ختم نہیں کیا جائے گا, کوئی بھی گورنمنٹ, کوئی بھی ادارہ پبلک بینیفٹ میں پرفارم نہیں کر سکتا. اور جب تک پبلک بینیفٹ میں کوئی پرفارم نہیں کرے گا ہم اس کی حمایت نہیں کر سکتے. اچھا, تو پبلک بینیفٹ کیا ہو سکتے ہیں آپ بتا دیں ذرا کلیئر کریں. پبلک بینیفٹ آپ کا سب سے پہلے تو روزگار ہے. اچھا, سب سے بڑی چیز اس وقت بے روزگاری کی شرح اتنی خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ پڑھے لکھے نوجوان بھی جو ہے چوریاں اور ڈکیتیاں کر رہے ہیں. اچھا, یہ تو آپ کے پاس بھی رپورٹس ہیں. بالکل ہے. دوسری ہیلتھ کا ایشو ہے, ہاسپٹلز میں چلے جائیں OPDs بند ہیں. کرونا کے علاوہ کچھ کسی پیشنٹ کو دیکھنے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. کون سے اسپتال ہیں جہاں پہ OPDs بند ہیں؟ لیاری میں بند ہے. اچھا, اور جناح میں بند ہے؟ جناح میں بھی ٹائم ٹو ٹائم بند ہوتی رہتی ہے, کھلتی ہے, بند ہوتی ہے پبلک کے لیے. اچھا, نہیں, اور عباسی شہید میں بھی بند ہے؟ عباسی شہید میں ابھی نہیں پتا, لیکن لیاری کا مجھے کنفرم ہے کہ لیاری میں بند ہے. اور اس کے علاوہ ایجوکیشن تو سندھ میں پہلے ہی بیڑا غرق ہوئی تھی. اوور آل پاکستان میں ایجوکیشن گھسی پٹی جو ایجوکیشن ہے, ہم تو کہتے ہیں کہ یہ لارڈ مکالے کا بنایا ہوا جو سسٹم, ایجوکیشن سسٹم ہے, اس کے اندر ہمیں ایڈوانس
کرنا چاہیے تھا, اس کو ماڈیفائی کر کے اپ گریڈ کرنا چاہیے تھا. اس آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن سسٹم کو ہی ہم لوگ لے کر چل رہے تھے, لیکن الحمدللہ پاکستان کے اندر اتنا ٹیلنٹ ہے کہ اس گھسے پٹے سسٹم کے باوجود یہاں سے جینیس لوگ نکلے جنہوں نے دنیا کے اندر دیگر ممالک میں جا کے بہت اچھا پرفارم کیا ہے, اور خود پاکستان کے اندر بہت اچھا پرفارم کیا ہے. لیکن اب اس سسٹم کے اندر بھی کووڈ کے نام پہ یا اور نقل کلچر کے نام پہ, نقل کلچر کی صورت میں, میرٹ کے قتل عام کی صورت میں, اور پھر طلبہ یونین پر پابندی لگانے کے بعد تو ایجوکیشن کا تو بالکل بیڑا غرق کر دیا. جہاں ایجوکیشن ہی نہیں ہوگی, ایک تعلیمی ادارے کے اندر پڑھنے والا جو بچہ ہے جس نے کل معاشرے میں آنا ہے, اس تعلیمی ادارے کے اندر جو پریکٹس کرے گا وہی معاشرے میں آ کے پرفارم کرے گا. وہ تعلیمی ادارے کے اندر سے کرپشن سیکھ کے نکل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے, ذرا ایم کیم پاکستان سے محفوظ یار خان ایڈوکیٹ صاحب بھی مجھے جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ محفوظ بھائی, آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت کیا. جناب والا بتائیے گا سر, NA 249 کبھی آپ لوگوں کا قلعہ سمجھا جاتا تھا سر, آپ لوگوں کے MNAs وہاں سے جیتا کرتے تھے. آج یہ صورتحال ہے کہ آخر نمبر پر ایم کیم پاکستان دکھائی دیتی ہے. دوسری جانب جو ہے وہ آج ووٹوں کی گنتی جو ہے وہ 160 پولنگ اسٹیشنز کی ہو چکی ہے, جس میں سب سے زیادہ ووٹ آپ لوگوں کے مسترد ہوئے ہیں. سر کیا کہنا پسند کریں گے, 30 سال میں آپ ووٹ ڈالنا بھی نہیں سکھا سکے؟ سر اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. جی ہمارا ووٹ پہ ووٹ ڈال کر آتا ہے. مسترد کرنے والے جو ہیں اس کو صحیح نہیں کاؤنٹ کرتے ہیں. اچھا, جب انہوں نے مردم شماری کو ہم نے صحیح نہیں گنا, 3 کروڑ کی آبادی کو 1 کروڑ اور 60 لاکھ گنا, تو یہ تو ووٹ ہے. اس کی تو بیچارے کی اب اتنی حیثیت رہ گئی ہے کہ مہر لگا کے نکلو. بات کو پتہ نہیں ریٹرننگ افسر نے یا پریزائڈنگ آفیسر نے اس کے ساتھ کیا تماشا کیا ہے. تو اب کیونکہ ہم یہاں پر اتنے کم ووٹ ہیں ہمارے پاس کہ ہم اس کا یہی کر سکتے ہیں کہ ہم بہتر کام کریں. اور کل خدمت فاؤنڈیشن کے تحت ہم کو تقریباً 50,000 خاندانوں کو راشن تقسیم کریں گے KKS کی جانب سے 2 بجے. اور اس میں جو ہمارے سیکٹرز ہیں اس میں بلدیہ بھی ہے اور بھی جگہیں. یہاں کا جو بنیادی مسئلہ ہے اس پہ A4 کے منصوبے سے اور دیگر طریقوں سے ہم نے توجہ تو دی, لیکن حکومت سندھ اتنی بیمان ہے کہ اس نے واٹر بورڈ, سالڈ ویسٹ مینجمنٹ اپنے کنٹرول میں رکھا, بلدیہ سے تمام اختیارات ختم کر لیے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو سامنے ہمیشہ شرمندہ رہے. عام آدمی کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہے کہ یہ کس کا کام ہے. فیصل والا بھی پانی کا وزیر تھا اور وفاقی وزیر, اس نے بھی کچھ نہ کیا. یہ ایک عمل ہے, یہ چل رہا ہے. جو کام کرے گا اس کو لوگ عزت دیں گے. لیکن محفوظ یار خان صاحب ذرا قطع کلامی معاف, ذرا یہ بھی بتا دینا سر کہ اگر اتنا تبرہ ماشاءاللہ سر فیصل سبزواری صاحب ہوں, عامر خان صاحب ہوں, یا پھر جتنے بھی ایم کیم پاکستان کے ہمارے دوست ہیں, سارے کے سارے ماشاءاللہ کھل کر تبرہ کر رہے ہیں وفاقی حکومت پر, کلیئر کر دیں سر کہ اگر واقعی وفاقی حکومت جو ہے وہ اتنی بری ہے تو آپ لوگوں کا بیٹھنے کا جواز کیا ہے سر؟ سیاسی ایتھکس کہاں ہے؟ ہم آپ سے پوچھ کے الگ ہوں گے, ہم فیصلہ کریں گے اپنی سیاسی بصیرت کی بنیاد پر, اور یہ فیصلہ جلد ہوگا. رابطہ کمیٹی کا اس کے بعد جو اجلاس ہے, اچھا, اس میں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ آپ بریکنگ نیوز دے رہے ہیں مجھے کہ ایسا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے؟ غلط مردم شماری کا اپروول بھی تو آپ نے دیا ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. جی, اور اس کے لیے میں ہمیشہ یہ کہوں گا کہ ہم تو بہت عرصے سے یہ حکومت چھوڑنے کے چکر میں ہیں. اچھا, اور جس دن ہم نے حکومت چھوڑی یہ نیچے آ جائیں گا منہ کے بھر, یہ سب بھری رہ جائے گی. جو انہوں نے ادارے تباہ کر دیے ہیں, تمام عدلیہ اور انتظامیہ اور مقننہ سب ایک دوسرے کے پیچھے لگے ہوئے ہیں, تو ان کو ہوش سے ناخون دینے چاہیے. اور بین الاقوامی سیاست تو اپنی جگہ ہے, جی, کشمیر اور فلسطین اور بیت القدس اپنی جگہ ہے. پاکستان کا غریب عوام آدمی جو ہے اس کو روٹی چاہیے, اس کو آٹا چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اس کو ٹرانسپورٹ چاہیے. جب تک یہ فراہم نہیں کریں گے اس میں یہ بد کردار جو ہمارے لوگ ہیں جو صوبائی حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں جھوٹ بولتے ہیں, دن بھر جھوٹ بولتے ہیں, صبح سے شام تک جھوٹ بولتے ہیں. اور وہ وفاق کے ترجمان ہو یا صوبے کے ترجمان ہو, اور ان کو یہ بھی نہیں لگتا کہ لوگ ان کی باتوں کو سمجھ رہے ہیں. عام آدمی سمجھتا ہے, پہلے نہیں سمجھ پاتا تھا, اب بہت عام ہو گیا ہے یہ. تو ہمیں اپنا
होश का दामन जो है नहीं छोड़ना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे ईद के बाद हम कोई बड़े फैसले करेंगे और आंख में आंख डाल के बात करेंगे, और वो सूबाई हुकूमत हो या वो वफाकी हुकूमत हो। लेकिन महफूज यार खान साहब, जो सूरत हाल इस वक्त दिखाई दे रही है सर, देखें आप लोग कराची में ही हमेशा जो है वो अपना स्टेक लेके बैठे रहे, आप लोग कराची के अंदर दिखाई दिए सर, मैं मानता हूं उस चीज को। अब क्या सूरत हाल है सर, क्योंकि इससे ज्यादा बुरी सूरत हाल कराची वालों ने देखी नहीं है। अब अगर आप लोग अपने हलकों में जाते हैं तो लोग आपसे सवाल नहीं करते कि कौन सी वफाकी हुकूमत के साथ बैठे हुए आप लोग जो आवाम के लिए कुछ नहीं कर रही? देखिए, अगर लोग हमसे सवाल कर रहे होते तो हमें उस हलके में घुसने ना देते जिस तरीके से उन्होंने दीगर जमातों के उम्मीदवारों के साथ किया जी। लोगों को हमारी मजबूरियों का इल्म है और वो उनका इदराक है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, तो इसीलिए हम तो खुद आम कल भी मैं अपने हल्के में जाऊंगा, पुराने हल्के में फर्ड एरिया में जी जी 90 पे, और वहाँ पर लोग होंगे, SOP के साथ लोग होंगे, पूरे शहर के लोग भी आएंगे और अपना अपना राशन लेकर वहाँ से निकल जाएंगे। हमें जवाब टीवी एंकर्स हमसे ज्यादा जवाब ले लेते हैं, अवाम को पता है कि हमारे साथ जो हो रहा है उसमें हम जिस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें मजीद हौसला दे। ठीक है महफूज भाई, आप मेरे साथ लाइन पर ही मौजूद रहिएगा। राफिया अब्बासी साहिबा क्या कहना पसंद करेंगी? जो सूरत हाल और जो जायचा उन्होंने खींचा, उन्होंने कहा जी बड़े स्मार्टली प्ले करते हैं आप लोग सिंध में बैठ के, और उनको तो काम करने का मौका आप लोगों ने देना नहीं है। हमने नहीं देना। एक अरसा कराची उनके तसल्लुत में रहा, मीरपुर खास रहा, हैदराबाद रहा, क्या कर लिया उन्होंने? आज भी जो मेरा ख्याल है हम 88-86 वगैरह में हम NA 249 से जीते थे जी जी। और उसके बाद अब हमें वहां से सीट मिली, तो अब भी जब मैं उस दिन वहां उस हलके में गई हुई थी तो इस वक्त भी उसकी हालत इतनी खराब है। आपके तो वहां पे जो है वो सूबाई जो है असेंबली के मेंबर्स भी रहे, वफाकी भी रहे, आपके दौर में आपने क्या कर लिया? वाटर बोर्ड पे आपका कब्जा रहा हमेशा, वहां उस वक्त तक तो बहुत ही बुरे हालात थे। इनका कब्जा रहा और वाटर बोर्ड पे? बल्दियात पे हमेशा देखें, बल्दियात हमेशा पिछले कितने जमाने से मुशर्रफ के दौर से लेके आज तक इनका हमेशा बल्दियात इनके हाथ में रहा। पीपल्स पार्टी वाले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि मुस्तफा कमाल साहब जब मेयर थे काम हुआ होगा। अभी की हम तो MQM की बात कर रहे हैं, हम तो MQM की बात कर रहे हैं ना। ठीक है, मुस्तफा कमाल के दौर में जो काम हुआ था वो नजर आ रहा था, ठीक है, लेकिन वो MQM के प्लेटफॉर्म से ही हुआ था ना। ठीक है, अभी उसके बाद अब आप देख लें कि एक जो सामने की चीजें थी उन्होंने लेपापोती करके दिखा दिया कि हाँ जी हमने ये काम किया। सबसे ज्यादा करप्शन तो MQM ने की, सबसे ज्यादा जो है ना सीटें MQM के पास होती थी, उसके बावजूद शहर का इतना गंदा हाल था कि हम जो है ना कहीं आ जा नहीं सकते थे उस दौर में। बल्दियात जब से हमारे पास आया है, उसके बाद अभी जब ये बल्दियाती इदारे खत्म हुए उसके बाद कराची से कचरे उठने शुरू हुए, उसके बाद पेंशन्स के मसले हल हो गए, सैलरीज के मसले हल हो गए। आपको तो जो फंड दिया जाता था वो तो खुर्द-बुर्द हो जाता था, कभी पेंशन्स का पैसा नहीं है, कभी सैलरीज का पैसा नहीं है, आपने उधर डाल दिया। वो कहां चला जाता था? जो करोड़ों रुपया अरबों रुपया सिंध गवर्नमेंट देती थी या वफाक से कभी जो साबका हुकूमतें थी वो देती थी, वो कहां चला जाता था? MQM ने तो इस शहर को लसानियत के नाम पे तबाह और बर्बाद कर दिया था। सिर्फ लसानियत के नाम पे वोट लेते रहे, वोट लेके अपने अपने घरों में बैठे रहे, अपने बेंगलोर में बैठे रहे। 90 वाले और लालू खेत वाले और गरीबाबाद वाले उठ के उन्होंने अपने लिए डिफेंस में बेंगलोर बना लिए। वो जो मोटरसाइकिलों पे चलते थे वो लैंड क्रूजर्स में आ गए, ताने ये दूसरों को देते हैं। चलें ठीक है, महफूज भाई कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर काफी लंबी चार्जशीट फाइल हुई है सर। इतना अर्ज करूंगा अपनी बहन से कि जो तरक्की शहर में हुई है वो MQM के मेयर्स ने की है, वो हमारे साथ हो या वो भूल जाएं। आप चंद फ्लाईओवर्स बना लिए अपने, आप उस बात को भूल जाएं। इस वक्त जो तरक्याती काम हो रहा है वो सिंध गवर्नमेंट कर रही है। उनको मैं आपकी तरफ आता हूं। एक फैसला आने वाला है डिप्टी कमिश्नरों का, जिनको आपने करोड़ों रुपया दिया और उनके खिलाफ एक केस चला है हाई कोर्ट में। कल उसमें फैसला रिजर्व हुआ है, जब आएगा तो आप एक डिस्ट्रिक्ट के DC का रिकॉर्ड देख लीजिएगा कि उन्होंने कितनी चोरियां की। तो सर कोई निशानदेही आप लोगों ने भी तो नहीं की ना अब तक? हम क्या निशानदेही करें? इसके साथ और लोगों को मौलाना फजलुर रहमान के भाई को लगाया तो हम लोग प्रोटेस्ट किया कि ये गलत आदमी आया है। प्रॉपर CSS और अपने इस कैडर के लोग जो सर्विसेज के हैं वो आके अपॉइंट हों, काम करें। रेवेन्यू डिपार्टमेंट को उन्होंने अभी तक सही नहीं किया, सारी चोर बाजारी वहां पर है, जाली अलॉटमेंट वहां पर है, इन्होंने रेलवे की जमीनों को गलत अलॉट किया, चाइना कटिंग कर करके आपने शहर खत्म कर दिया। बगैर उनको रिहेबिलिटेशन किए हुए, बगैर उनको
लैंड दिए हुए, ये तो लेकिन महफूज भाई آپ کے بھی جو سابقہ ضلعی چیئرمینز ہیں ان کے خلاف بھی نیب میں انکوائریاں چل رہی ہیں, یہ بات آپ کی نالج میں ہونی چاہیے. میں تو کہتا ہوں آپ ان کے خلاف انکوائریاں کریں, ہمارے ایم پی ایز ایم این اے, اور اگر یہ مجرم ہوں تو ان کو کھلے عام پھانسی دی جائے. یہ کوئی آسمان کو اترو گے تھوڑی ہیں جی, ان کو زیادہ سزا دی جائے, کیونکہ انہوں نے ایم کیو ایم میں ہوتے ہوئے. اس سے میں کیا سمجھوں, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ ہے, پارٹی پالیسی ہے, یا پھر سر یہ ذاتی بیان ہے؟ پالیسی ہے, زیرو ٹالرنس ہے ہماری یہاں. اچھا, زیرو ٹالرنس. چلیں ٹھیک ہے. انجینئر صاحب کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے؟ صرف اور صرف محفوظ بھائی معذرت کے ساتھ, آپ معتبر ہیں, پارٹی کے بہت ذمہ دار ہیں, لیکن صرف اور صرف یہ باتوں کی جمع خرچ ہے, اس میں حقیقت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چائنا کٹنگ کراچی میں جس نے کی ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا ہے, کراچی کے بچے کو پتا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب جو آج اتنے بڑے حاجی صاحب بنے ہوئے, جو اتنے بڑے بڑے مگر مچ کے آنسو روتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, اور میڈیا پہ آ کے بھی روتے ہیں, اور حقیقت میں بھی لٹرلی آنسوؤں سے روتے ہیں. اچھا, تو وہ آپ ہی کے پلیٹ فارم سے تھے, دوسرا کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. اور اس وقت تو یہ تھا کہ آپ کے آرڈر کے بغیر تو شہر میں ایک پہیا نہیں چل سکتا تھا. اور صرف مصطفیٰ کمال کے بعد بھی ایسا نہیں ہوا کہ مصطفیٰ کمال کے بعد آپ لوگ کو دیوار سے لگا دیا گیا ہو. مصطفیٰ کمال کے جانے کے بعد بھی شہر کا پورا اختیار آپ کے پاس رہا ہے. اور جس وقت آپ کے خلاف کسی کو بولنے کی ہمت تک نہیں ہوتی تھی, اس وقت بھی جماعت اسلامی آپ کے سامنے موجود ہوتی تھی اور آپ کو کہتی تھی کہ خدارا اس قتل و غارت گیری کو بند کر کے شہر کو ڈیولپ کرنے کی طرف آ جاؤ. لیکن یہ ابھی جماعت اسلامی کیا کہتی ہے سر ان کے حوالے سے؟ جماعت اسلامی اب سب سے زیادہ ان کو کہنے کے بجائے عوام کو کہتی ہے کہ خدارا چوروں لٹیروں کو پہچانو. اچھا, جن لوگوں نے پرفارم کیا ہے ان لوگوں کو منتخب کرو تاکہ تمہاری قسمت بدل سکے, تاکہ آپ کے جو حقوق ہیں کراچی میں رہنے والوں کے, سندھ میں رہنے والوں کے, پاکستان میں رہنے والوں کے, ان کے حقوق اگر کوئی جماعت دلوا سکتی ہے تو وہ صرف جماعت اسلامی ہے. اس کے اندر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی. لوگوں کے پاس شعور آیا ہے, لوگوں نے دیکھا ہے, تبھی تو پیپلز پارٹی کو ووٹ کرنا کراچی سے شروع کیا ہے. اچھا, اور اتنے لمبے عرصے کے بعد ہم نے ایک جو این اے سے سیٹ لی ہے وہ لوگوں کے شعور کی ہی بات ہے, تبھی تو ہمیں سیٹ ملی ہے وہاں سے. اچھا, یہ شعور کی بات ہے. اچھا, وہ آپ نے تصحیح کر دی. میں یہ سوچ رہا تھا کہ آپ نے جو الیکشن ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے. میں ایک چیز ایک اجازت دے دیں مجھے, میں صرف ایک چیز بتانا چاہ رہی ہوں. چائنا کٹنگ کا جو معاملہ ابھی تھا, چلیں بہت ساری جگہوں پر تھے, تو نیپا کے پیچھے, نیپا فلائی اوور کے پیچھے جو انہوں نے چائنا کٹنگ جو نظارت جو کہلاتا تھا, اس کے سامنے جو انہوں نے ولاز, اور اس کے پیچھے کافی سارا 2 لمبی گلیاں جو انہوں نے ولاز بنائے ہیں, یا وہ جو گھر ہیں ان کے اوپر آپ کو پتا ہے کتنا ہائی ایکسٹینشن پاور جو ہے وہ گزر رہا ہے, اور کتنے لوگ صرف چھت پہ اگر کوئی کام کرنے, کوئی مزدور کوئی چیز اوپر چلا جاتا ہے تو وہ فوراً اس کو کھینچ لیتے ہیں. آپ نے تو ان چیزوں کا بھی خیال نہیں کیا. آپ کون سا عوام کا خیال رکھنے والے لوگ تھے؟ یہ مصطفیٰ کمال کے دور میں بنا ہے. اچھا, مصطفیٰ کمال صاحب کے دور میں بنے ہیں. ہاں, انہی کے ایم کیو ایم کے دور میں بنا ہے. مصطفیٰ کمال کے دور سے شاید اس کا اپروول, یا جو نظارت جہاں وہ پرانی گاڑیاں کھڑی ہوتی تھی, گاڑیوں کا قبرستان جن کو کہا جاتا تھا, عزیز بھٹی پارک کے پیچھے, آپ کے ماتحت ہے, کارروائی کریں, ڈیمولیشن لیٹر نکلوا دیں. نہیں, میں ان کو بھی کہوں, میں تو ظاہر دیکھیں یہ تو لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے نا, تو میں اسی لیے اس بات کو کر رہی تھی. نشاندہی کریں نا کہ اس طرح کی اگر صورتحال ہو رہی ہے. لیکن اب جو وہ لوگ وہاں پر ہیں ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے بھی تو وہ بھی تو افسران کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ ہم نے تو وہاں پر بھی کر دیا. دیکھیں جو اپنا گجر نالے والا جو معاملہ چل رہا تھا, وہ بھی ایسے ہی لوگوں کے لیز کی جگہیں تھیں نا, جنہوں نے نالوں کے اوپر دے دی تھی. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا تھا زیادہ تر انہی کے دور میں ہوا تھا. ہم مطلب یہ نہیں کہتے کہ ہر کوئی فرشتے, باقی لوگ فرشتے تھے. کمبل اڑ کے سو رہی نہیں, سندھ حکومت نہیں تھی, سندھ حکومت نہیں تھی. یہ تو مشرف دور سے کام ہوا تھا. سندھ حکومت کا تو آپ دیکھیں نا 2008 میں آئی ہے نا, یہ اس سے پہلے سے معاملات چلے. اچھا, 2008 سے پہلے تھا, 2008 کے بعد جو ہے وہ سب صحیح ہو گیا. نہیں, سب صحیح نہیں ہو گیا, لیکن بہرحال پھر بھی اب لوگوں کو اٹھا کے پھینکا تو نہیں جا سکتا تھا. لیکن اس کی طرف توجہ, میں پازیٹیولی ایک بات کر رہی ہوں, اس کو آپ بھی پازیٹیو لیں کہ اس کی طرف میں نے آج دیکھا, ایسے میں نے آج ہی اتفاق سے دیکھا ہے, میں نے میسج کر دیا ہے, میں نے میسج کر دیا ہے متعلقہ اتھارٹیز کو. میں نے اتفاق
اتفاق سے آج ہی دیکھا ہے اور آج ہی سنا ہے. میں اتفاق سے اس ایریا میں گئی تھی تو یہ آج ہی ایک بات پتہ چلی مجھے, تو اس لیے اس کو میں نے پازیٹیو لیا. باقی اب اس کے بعد آپ کے سوال پہ آ جاتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ ان ذمہ داران کو لٹکایا نہیں جاتا, ان کو بند نہیں کیا جاتا, پابند سلاسل نہیں کیا جاتا, صرف نوٹیفیکیشن کر کے یا معطل کر کے ان کو چند مہینوں بعد, چند سالوں بعد وہ بحال ہو جاتے ہیں. اچھا, جو لوگ اس وقت, جس وقت یہ چائنا کٹنگ ہو رہی تھی, یہ قبضے ہو رہے ہیں, یہ ہائی ٹینشن لائنوں کے نیچے آبادیاں ہو رہی ہیں, اس وقت جو لوگ وہاں پر تعینات تھے ان کے خلاف کارروائیاں کیوں نہیں ہوتی؟ جی رافیہ صاحبہ. دیکھیں مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے بہت سارے 2 مہینے بعد واپس آ جاتا ہے, تو کوئی بڑی بات مجھے نہیں پتا اس معاملے میں. دیکھیں اس وقت میں ایک بات میں نے جو پازیٹیو کی تھی, ہونا چاہیے. اچھا, اگر وہ سندھ گورنمنٹ سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خلاف بھی ہونا چاہیے. اچھا, جو ہوتا ہے نا, دیکھیں اگر وہ کوئی سسپینڈ ہونا چاہیے, ہوا میں تیر چھوڑ نہیں, یقیناً ہوتا ہے. کتنے لوگ سسپینڈ ہوتے ہیں روزانہ, کتنے لوگ ڈسمس ہو جاتے ہیں, ڈسمس ہو جاتے ہیں. اب تو زیادہ تر یہی کیا جاتا ہے کہ ڈسمس کر دیا جاتا ہے. ایک بریک کی طرف مجھے جانا ہے, بریک کے بعد پروگرام کو یہیں سے کنٹینیو. اب کیا پتا وہ ویلکم ایک ناظرین, پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں میرے ساتھ. محفوظ یار خان صاحب, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ مجھے آ رہی ہے جی. محفوظ بھائی, سر مسلسل یہ دونوں جو صاحبان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں, اپنی بہن کو پہچان نہیں پا رہا ہوں, ان کا پورا رافیہ عباسی صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, اور وہ آپ سے فرما رہی ہیں, اور انجینئر صاحب بھی آپ سے یہی فرما رہے ہیں کہ چائنا کٹنگ اگر ہوئی ہے کراچی میں سب سے زیادہ تو ایم کیو ایم کے دور میں ہوئی ہے. اور جرمن کٹنگ کون کر رہا ہے؟ اب جو جرمن کٹنگ ہو رہی ہے, جی جی, یہ جو قبضے ہو رہے ہیں ہائی وے کی زمینوں پہ, جنرل کٹنگ میں ملک ریاض صاحب کر رہے ہیں, کروا دیا. اب بحریہ کو کنجر جھیل کا پانی دے رہے ہیں. اب ہمارا تو دور نہیں ہے نا, یہ بحریہ تک کیوں نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ جو کنجر جھیل کا پانی پورا بحریہ کی طرف جا رہا ہے, تو پیپلز پارٹی کا اور اس کے زیر اثر واٹر بورڈ کیا کر رہا ہے؟ یہ جو انہوں نے کرپشن پہ جو ایک بڑا وہ بنا دیا ہے مینارہ, جو پارک کو گھیر کر جس کے اندر سے سیوریج لائن جا رہی ہے, وہ پیپلز پارٹی کو نظر نہیں آ رہا ہے, اس لیے کہ اس میں ان کا اسٹیک ہے. نہر خیام جو ہے وہ ندی کی جگہ نالا بن گئی ہے گند کا, اس کی نظر نہیں آتا جو بلاول ہاؤس کے چاروں طرف سے گزرتا ہوا جا رہا ہے. تو یہ ان چیزوں پہ توجہ دیں نا. اگر ہم نے چائنا کٹنگ کی ہے تو آپ ان لوگوں کے ہاتھ بھی کاٹ دیں اور ان کو سزا بھی دیں, ان کی جو پراپرٹیز ہیں وہ ضبط کر لیں. اگر کوئی ایم کیو ایم کا آدمی ان کی حمایت کرے گا تو ہم اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے. محفوظ اس بلیم گیم سے ہم کب نکلیں گے؟ آپ انکوائری کریں, جس پہ ثابت ہو جاتا ہے اس کو اٹھا کے ہاتھ بھی کاٹ دیں, وہ تو کھلا بول رہے ہیں اس بات. تو بھائی دیکھیں, کورٹس میں کیسز ہیں نا بہت سارے, ثابت کر دیں گی کورٹس. جب یہ کورٹس کا کہہ رہے ہیں ہر چیز وہاں سے ثابت ہو جاتی ہے, یہ بڑی آصف زرداری پہ کوئی کیس ثابت ہوا؟ نہیں دیکھیں, زرداری صاحب پہ تو جو ہے نا آپ بار بار کھلوا کے دیکھ لیں, نہ کبھی ثبوت آتے ہیں, بس گھسیٹا ہی جاتا ہے. لیکن آپ کے بہت سارے لوگوں پہ ثابت ہو جانے کے بعد وہ بری ہو کے آ چکے ہیں باعزت. جب ثابت بھی ہو گئے تھے اور اس کے بعد وہ باعزت بری بھی آ گئے. آپ کے یہاں تو میں ذرا آپ کی تصحیح کرتا چلوں, بری ہو کے نہیں آئے ہیں, ضمانت پہ آئے ہیں, باہر ہیں تو ضمانت پہ. اور بھی بہت سارے, مطلب میں زیادہ تر لوگوں کی بات کر رہی ہوں کہ وہ بری ہو کے بھی آ جاتے ہیں, ضمانت پہ بھی آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کرپشن جو کرتا ہے وہ چاہے اس میں پیپلز پارٹی کا کوئی شامل ہے, ہمارا ورکر اٹھ کے کہتا ہے کہ اگر کوئی کرپشن کر رہا ہے تو اس کو ہم نشاندہی کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں, ہمارا ورکر اتنا شعور رکھتا ہے. جو موروثی سیٹ تھی بلاول بھٹو زرداری کی, لیاری کی, وہ تو آپ جیت نہ پائے. دیکھیں پڑوس میں آپ کو اتنے ووٹ مل گئے, یہ سمجھ میں نہیں آ رہا. دیکھیں وہ آر ٹی ایس سسٹم بیٹھ جاتے ہیں جب نا, تو یہی ہوتا ہے. ہمیں بھی پتہ ہے شکور شاد کس طرح جیت گیا. کل کا جو ہے وہ ہمارا سامنے ہمارا ورکر جو تھا, میرا سینئر تھا, میرے سینئر ہیں, میرے پی ایس ایف تھے وہ, میں خود پی ایس ایف سے آئی ہوں. آپ میرے لیے قابل احترام ہیں, میں بہت جونیئر ہوں آپ کے تجربے کے معاملے میں. لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ بہت سارے ٹرینڈز آپ لوگوں کے سیٹ کیے ہوئے ہم آج سندھ گورنمنٹ بھگت رہی ہے. آپ اس بات کو آج مانیں. آج کراچی کے لوگوں نے, حیدرآباد کے لوگوں نے, میرپور خاص کے لوگوں نے, جہاں جہاں آپ کا ہولڈ تھا ان لوگوں نے آپ کو ریجیکٹ کیا ہے. چاہے آپ مصطفیٰ کمال کی صورت میں کسی کو کھڑا کر دیں, اے ٹیم بنا دیں, بی ٹیم بنا دیں, پاکستان بنا دیں, لندن بنا دیں, آپ کو ریجیکٹ کیا ہے تو اس کے کوئی ریزنز ہیں. آپ اپنے اوپر بھی تو توجہ دیں. آپ صرف پیپلز پارٹی کی کرپشن پہ توجہ دے کے بیٹھے ہوئے
لیکن آپ لوگ اپنے لیے تو دیکھ ہی نہیں رہے ہیں. توجہ تو اس چیز پہ ہوتی ہے نا جس کا وجود ہوتا ہے. کرپشن ہے تبھی تو اس پہ توجہ ہے نا. نہیں کہاں ہے کرپشن؟ مجھے بتائیں کرپشن ہے تو دیکھیں کرپشن تھی تو این کیو ایم کے دور میں تھی. کوئی پارک والا ڈائریکٹر نکل کے آ جاتا ہے جو چیزیں نہیں سب پیپلز پارٹی نے بھی کیا ہوگا. لیکن ایک بات ہے کہ آج جو کراچی کا نقشہ بدل رہا ہے کون کر رہا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے. کون کر رہا ہے؟ جو روزگار دیکھیں بہت بلدیاتی اداروں کے ہاتھ سے گورنمنٹ جانے کے بعد جب بلدیاتی ادارے ان کے معاملات ختم ہوئے اس کے بعد بہت چینج آیا ہے. نہیں میں نہیں کہتی بہت برے لوگ تھے. میں ایک بات کر رہی ہوں کہ آپ صرف اپنے لیے تو کریں. کارکردگی بتا دیں ابھی کیا نہیں اس کے بعد دیکھیں کچرے اٹھنا شروع ہو گئے. روڈز بن رہے ہیں, پارکس پہ کام ہو رہا ہے. کون سے روڈز بن رہے ہیں؟ جہاں الیکشن ہو رہے ہیں میرے بھائی. جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں 20 کروڑ جہاں الیکشن ہو رہے ہیں وہاں تو بہت ہی برا حال تھا جو ایم کیو ایم کے تسلط میں رہا, پھر اس کے بعد پی ٹی آئی کے تسلط میں رہا. بارشوں میں لوگ مرے ہیں, وہاں پہ لوگوں نے احتجاج کیا ہے, مارکیٹیں بند کیے. اس روڈ کو لوگوں نے بالکل بند کر دیا تھا. دیکھیں میری بات سنیں, اس وقت ہر طرف کام ہو رہا ہے. صرف الیکشن والی اگر جگہ پہ دیکھیں, اگر آپ NA 249 ریسنٹ الیکشن وہی تھا نا اس کی بات کر رہے ہیں, وہ ایم کیو ایم کے تسلط میں رہا, اس کے بعد پی ٹی آئی کے پاس چلا گیا. ان کے ہوتے ہوئے آپ وہاں چلے جائیں نا, اس سے ہمارے گاؤں دیہات گوٹ دیہات اچھے ہیں. انٹیریئر میں جب ہم چلے جاتے ہیں جو وہاں کا حال تھا, جو کرنگی کا حال تھا 2018 کے الیکشن میں, اور اس سے پہلے 2015 میں جب بلدیاتی الیکشن ہوا تھا, تو میری گاڑی بہت ساری روڈز پہ جو ہے گلزار کالونی والا لے لیں, وہ ویٹا والا لے لیں, آپ ناصر جمپ کی طرف چلے جائیں تو گاڑی یوں جا کے یوں اٹھا کرتی تھی اندر سے, اتنے بڑے بڑے گڑھے اور اتنی چیزیں وہاں پر. اب وہاں سیوریج کا کام بھی ہو رہا ہے, اب وہاں پر روڈز بھی بن چکے ہیں. اور اس کے علاوہ پوری کراچی میں آپ جدھر چلے جائیں روڈز کا کام مستقل چل ہی رہا ہے. لیکن جو ان کے ایریاز میں رہے نہیں سب نظر آ رہا ہے, آنکھوں سے نظر آ رہا ہے. آپ دل سے نہ دیکھنا چاہیں تو ایک الگ بات ہے. اسٹیٹ ایونیو سائڈ والا روڈ سیمنٹ چورنگی سے لے کر شیرشاہ چورنگی تک آپ وہاں پہ گاڑی چلا کے دکھا دیں موٹر سائیکل فرما رہی ہیں کہ جی سب کچھ ہو رہا ہے کراچی کے اندر, اچھا ہو رہا ہے, کراچی کا نقشہ بدلا جا رہا ہے, لیکن آپ لوگ دیکھنے کی نیت نہیں رکھ رہے. انہوں نے کبھی کراسنگ سے ڈیٹ پر ٹرننگ ہی نہیں کی ہے. یہ تو سیدھی ابراہیم حاضری آتی ہیں بورڈ کے دفتر کے سامنے سے ہوتی بھی. میرے بھائی میں پورا کراچی گھومتی ہوں, میری کاروبار کی نوعیت ایسی ہے. جی محفوظ بھائی. نہیں میری بہن, میں آپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو حوصلہ دے, کام کریں آپ, اور ہم رہنمائی اگر نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم ایسے نشان ضرور چھوڑ جائیں گے جس سے آپ دیکھ کر ہماری جو کام ہے ان کو دیکھیں گے. ہم بھی 42 سال سے سیاست کر رہے ہیں. ہم نے پرائیویٹ سیکٹر میں ایک یونیورسٹی بنائی ہے, جنرل یونیورسٹی فار وومین, اس کو ایک پیسے کی امداد نہیں دی آج تک حکومت سندھ نے. بہت سارے ایسے مسئلے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محفوظ یار خان صاحب ایم کیو ایم پاکستان سے میرے ساتھ موجود تھے, پاکستان پیپلز پارٹی سے رافیہ عباسی صاحبہ, جبکہ جماعت اسلامی سے انجینئر عبدالقیوم عامر صاحب میرے ساتھ موجود تھے. آپ تینوں مہمانان کا بہت بہت شکریہ. آگے آنے والے وقتوں میں صورتحال مزید کلیئر ہو جائے گی. NA 249 کے انتخابات ہو چکے ہیں, دوبارہ گنتی کرا لیجئے. پاکستان پیپلز پارٹی اب بھی فاتحی دکھائی دے رہی ہے. میں بار بار ایک بات دہراتا ہوں کہ اگر کسی بھی حلقے میں انتخابات ہوتے ہیں, کسی ایک سیاسی جماعت کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن نکل جاتا ہے, دوسری سیاسی جماعتوں کو ایکسپٹ کرنا چاہیے. انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے, سارا بل الیکشن کمیشن آف پاکستان کے نام پر نہیں پھاڑنا چاہیے. یہ صورتحال پاکستان میں مسلسل دیکھنے میں آ رہی ہے. اس سے وقت ضائع ہے, عوام کے وقت اس وقت کے حکمرانوں اور سیاستدانوں سے زیادہ قیمتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.